अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी दी हुई नॉवेल्स आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। हमारी नॉवेल का नाम है गमे इश्क के हिसार में, मुसन्निफ़ा अबीरा हसन। और आप लोग सभी जानते हैं कि इस नॉवेल को हमारे चैनल पर अपलोड करने की राइटर ने परमिशन दी है। और ये एक रिक्वेस्टेड नावल है। इस नावल की रिक्वेस्ट की है आयशा फ़ातिमा ने, और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस नावल का इंतज़ार रहता है। कुछ लोग कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार भी करते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मेरी इतनी हौसला अफजाई बढ़ाते हैं उसके लिए भी शुक्रिया। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। जो लोग डेली कमेंट्स करते हैं ना, मुझे उन लोगों का सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स रीड करके। अभी फ़िलहाल में मैं बहुत बिज़ी हूँ, मतलब ज़्यादा नॉवेल्स रीड कर रही हूँ, अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। उस चक्कर में कभी कभी आप लोगों के कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन जब भी टाइम मिलेगा आप सभी के कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूँगी मैं। और मेरी यही राय है कि हम लोग इस नावल को इत्मीनान से ही रीड करके अपलोड करेंगे और कंप्लीट रीड करने की पूरी कोशिश करूँगी। कंप्लीट रीड करूँगी मैं इस नावल को, और अप्रैल के एंडिंग तक हम इसको ख़त्म कर देंगे, ज़रूर ख़त्म करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नावल की जानिब। हया, बाबा तुम्हें बिल्कुल ठीक लगता है। बाबा तुम पर नाराज़ बिल्कुल नहीं हो सकते, मगर तुम उन सब पर चीख चिल्ला कर खुद को क्यों थका रहे हो मेरे बच्चे? तुम बस उनको हुक्म दो, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो ये तुम्हारे सामने हाजिर कर देंगे। सुल्तान अतलाल ने अपने चांद जैसी सूरत वाले वजीह तरीन बेटे की पेशानी चूमते हुए कहा। उनके जैसी सफ़ेद रंगत पर गोल्डन और सफ़ेद बालों और मरून आंखों वाला उनका ये बेटा उन्हें अपनी तमाम औलादों से ज़्यादा अजीज़ था। मगर उसके साथ हुए एक हादसे ने उसे उसकी मोहब्बत से दूर करके माजूर करने के साथ इस कदर शदीद दिमागी तोड़फोड़ का शिकार किया था कि लोग उसे वहशी और नफसियाती समझने लगे थे। और सुल्तान अतलाल, जो रियाज के एक अमीर तरीन बिजनेसमैन थे, अपनी औलाद के लिए वो इस हद तक बेबस और मजबूर थे कि वो उनकी बेतहाशा दौलत भी उनके बेटे को वापस ज़िंदगी की तरफ नहीं ला पा रही थी। एहजाम की दाएं टांग पैर से घुटने तक बेजान हो चुकी थी, जिसका इलाज वो बाप की मन्नतों और वास्तों के बावजूद करवाने के लिए तैयार नहीं होता था। इसीलिए वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मफलूज होकर बस इस व्हील चेयर का होकर रह गया था। जोर ज़बरदस्ती की सूरत वो 2 बार खुदकुशी की कोशिश भी कर चुका था। तभी से सुल्तान अतलाल उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा डर चुके थे। मुझे बस रुबाब वापस चाहिए। आप हर दफ़ा मुझसे कहते हैं कि उसे वापस ले आएंगे, हर बार न जाने किस किस को उठा ले आते हैं। मुझे कोई और नहीं, बस मेरी रुबाब वापस चाहिए। आपको पता है बाबा, खबीज़ तारिक मेरी रुबाब की फ़ोटो को छू रहा था, इसीलिए मैंने उससे कहा था कि उस खिड़की से नीचे गार्डन में कूद जाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। तभी मैंने उसके सर पर वास मारा था। मेरी गलती नहीं थी बाबा। उसने मेरी रुबाब का चेहरा छुआ, उसको हाथ लगाया। आप उसको अब वापस यहाँ मत आने दीजिएगा बाबा, वरना मैं उसको जान से मार दूंगा। अपने खूबसूरत सुर्ख होंठों को सुकेड़ते हुए मुंह बनाकर बोलने लगा, और एहजम की बात सुनते मुलाजिम उसकी तीसरे फ्लोर से नीचे गार्डन में कूदने वाली फरमाइश पर झरझरी लेकर रह गए थे। यकीनन यहाँ से नीचे कूदने वाली की हड्डी पसली एक हो जाती, जबकि सुल्तान अतलाल समेत उनके पीछे खड़े उनके चारों बेटे भी शदीद अफसुर्दगी से इस शानदार वजीह शख्स को देखते रह गए, जो खूबसूरती वजाहत के मामले में अपने तीनों भाइयों से आगे था। बस अकरमा उसकी टक्कर का था। कुछ साल पहले तक ये बात खुद एज़म भी बबांग दहल सबसे कहता फिरता और खुद भी तस्लीम करता था, मगर फिर एज़म के साथ हुए इस हादसे ने उसे अपने माँ बाप और भाइयों समेत अपनी ज़ात तक को भुला दिया। पिछले 5 सालों में इसकी हालत सुधरने की बजाय बद से बदतर हो चुकी थी। तुम बेफिक्र रहो तारिक, अब वापस नहीं आएगा, मगर खुद को परेशान मत करो। यह सब तोड़ फोड़ क्यों की तुमने? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? सुल्तान अतलाल ने रुबाब की वापसी वाली बात गोल करके बेटे को तसल्ली दे दी थी। साथ ही वो उसके पैरों के पास पड़े कांच के टुकड़े उठाकर एक तरफ फेंकने लगे थे। मुझे गुस्सा आ गया था और यह जलील शख्स मुझसे कह रहा था कि मैं गुस्सा ना करूं, बल्कि खाना खाकर सो जाऊं। बाबा, क्या कोई गुस्से में भी खाना खाकर सोता है? आप बस
ان سب کو سمجھا دے کہ مجھے پریشان نہ کیا کرے۔ دوبارہ سے سامنے کھڑے ملازمین کو دیکھتے برہمی سے بولا تھا اور سلطان اطلال اسبات میں سر ہلاتے اپنی جگہ سے اٹھے، پھر اس کی ویل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے اس خوبصورت محل کے عالیشان روم سے باہر جانے لگے۔ جمیل، کھانا لے کر آؤ۔ اعظم کو کھانا میں خود کھلاؤں گا۔ اکرمہ، تم سے جو کام کرنے کے لیے کہا ہے میں نے وہ آج ہی ہو جانا چاہیے۔ ابان کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ عمر، ابو بکر، جاؤ اپنی ماں کو ان کی فرینڈ کے گھر سے واپس لے کر آؤ۔ اور باری باری چاروں بیٹوں کو آرڈر دے کر اعظم کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے باہر نکلتے چلے گئے، جبکہ پیچھے کھڑے 5 ملازمین تعصب سے اس عالیشان روم کو دیکھتے روم کو دوبارہ اصلی حالت میں لانے کے لیے اپنے اپنے کام پر لگ گئے تھے۔ ادھوری نیند کے ساتھ ایک لمبے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ سب لوگوں کے ساتھ گاؤں پہنچی تھی۔ پورے راستے زیب کی نظروں کی تپش اس نے اپنے چہرے پر محسوس کی، مگر خود اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ زیب سے کچھ نہیں کہے گی، نہ اچھا نہ برا۔ کوئی بات ناگوار لگی یا دل دکھانے والی ہوئی تب بھی لفظ یہ رکھے گی۔ جب یہ طے تھا کہ زندگی اس پل پل رنگ بدلتے شخص کی ہمراہی میں اس کی مان کر ہی گزرنی تھی، تو شکوہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اسے خود کو بے حس بنا لینا چاہیے تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ زیب کی جھوٹی محبت کے جھانسوں میں نہیں آئے گی۔ اس نے نہ اس شخص کی محبت سے کوئی فرق پڑنے والا تھا، نہ اس کی ڈانٹ پھٹکار کو دل سے لگانا تھا۔ اسے اپنی زندگی کو جذبات سے عاری رہ کر سرد سپاٹ یا دوسرے لفظوں میں روبوٹک اسٹائل میں گزارنا تھا۔ سب کے حکم بجا لانا اور منہ سے ایک لفظ نہ کہنا، غلطی سے بھی اسے اپنے جذبات کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا تھا، کم سے کم زیب کے سامنے تو بالکل نہیں۔ پورے راستے وہ سوچوں میں گم بیٹھی رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ صحابیہ اور مشل آپس میں کیا باتیں کری تھی۔ ہر بار مخاطب کرنے پر زورین بس ہاں میں جواب دیتی رہی۔ ان دونوں نے بھی اس کی غائب دماغی اور چہرے پر پھیلی پسماندگی نوٹ کر لی تھی، تبھی اسے راستے بھر نہیں چڑھا تھا۔ صبح کے وقت راستے صاف ملے تھے، اسی لیے وہ جلد ہی فیصل آباد سے ہوتے ہوئے گاؤں پہنچ گئے تھے۔ زیب انہیں حویلی کے داخلی دروازے پر چھوڑ کر صحابیہ اور الیاس کو چھوڑنے چلا گیا تھا، اور زارون مشل کو اس کے گھر چھوڑنے نکل گیا تھا، جبکہ زورین ساس سسر کے ساتھ حویلی کا بڑا سا دروازہ پار کر کے اندر چلی آئی تھی۔ اندر آتے ہی بابا اور اماں نے تمام ملازمین کا آواز دے کر بلایا تھا، اور سب سے زورین کا تعارف زیب کی دلہن اور اس حویلی کی چھوٹی بہو کے طور پر کروایا تھا۔ ملازمین زورین کو زیب کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ سبھی اشال کی شادی پر زورین سے واقف ہو چکے تھے، مگر یوں اچانک زیب اور زورین کی شادی ان کے لیے حیرت کا باعث بنی تھی۔ لیکن پھر بھی سبھی نے حویلی کی چھوٹی بہو کو خوب دعائیں دی تھی۔ تھکاوٹ حد سے بڑھ گئی تھی، تبھی ہال میں بیٹھے سب سے باتیں کرتے ذوالفقار شاہ نے بیوی سے چائے کی فرمائش کی تھی۔ یہاں بھی ملک ہاؤس کی طرح کچن گھر کی خواتین کے ہی حوالے تھا۔ حفصہ کچن میں جانے لگی، مگر وہیں ایک طرف صوفے پر بیٹھی زورین انہیں منع کر کے خود کچن میں چلی گئی۔ اس کے ہوتے اس کی ساس کچن میں کام کیوں کرتی؟ اب یہ اس کا فرض تھا۔ وہ کچن میں پہنچتے ہی تیزی سے ہاتھ چلاتے چائے بنا کر ہال میں لے گئی۔ پھر ہلکی پھلکی باتوں کے دوران وہ تینوں چائے پی کر بیٹھی تھے کہ تبھی فون کان سے لگایا زارون بھاگا بھاگا باپ کے پاس آیا۔ بابا، نور ممانی جان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ابھی شال کی کال آئی، وہ سب لوگ ہاسپٹل میں ہیں، ممانی جان کی حالت صحیح نہیں ہے۔ زارون کی بات سنتے ذوالفقار شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حفصہ بیگم بھی دہل گئی تھی۔ کیا؟ مگر کیسے؟ ابھی تو ہم انہیں ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر آئے ہیں، اچانک کیسے ایکسیڈنٹ؟ تم جلدی سے ارتضیٰ کو کال لگاؤ زارون، حفصہ بیگم نے تڑپ کر کہا۔ نہیں زارون رکو، تم ارتضیٰ کو کال مت کرو، وہ اور بابا ہمارے آنے کا سن کر فوراً منع کر دیں گے۔ تم زیب کو کال کر کے بتا دو کہ ہم لوگ واپس لاہور جا رہے ہیں، زورین گھر پر اکیلی ہے، وہ جلدی سے جلد واپس آئے۔ ذوالفقار شاہ نے ایک نظر سر جھکائے کھڑی زورین پر ڈالتے ہوئے بیٹے کو حکم دیا۔ زارون اسبات میں سر ہلاتے ہوئے زیب کو کال ملاتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ آپ چلیں گی حفصہ؟ ذوالفقار شاہ نے بیوی سے پوچھا۔ بالکل شاہ جی، میں چلوں گی، نور بھابھی میری بھاوج ہے، کل ہی اتنا خوشبار چھوڑ کر آئی ہوں شہرینہ بھابھی جان اور نور بھابھی دونوں کو، اور آج یہ سب میرے بھائی کے گھر کو نہ جانے کس بدبخت کی نظر لگ گئی۔ سالوں بعد تو اسے اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہوئی تھی، اور اب اچانک یہ ناگہانی صورتحال پیدا ہو گئی۔ میں یہاں رکی بھی تو میرا دل وہیں پڑا رہے گا۔ بابا، زیب نے الیاس انکل کو چھوڑ دیا، مگر آتے راستے میں اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، اسے دیر ہو جائے گی، میرا خیال ہے ہمیں نکلنا چاہیے، پہنچنے میں وقت لگے گا۔ زارون کی کہتی حفصہ بیگم اور ذوالفقار شاہ اسبات میں سر ہلانے لگے تھے۔ زورین پوتر، ہم لوگوں کو جانا پڑے گا، زیب کو آتے ہوئے دیر ہو جائے گی، تم گھبرانا مت۔ اپنی حویلی میں ڈرنے یا پریشان ہونے کی والی کوئی بات نہیں ہے، تمام ملازمین موجود ہے، تیری اماں نوری کو کہہ دے گی زیب کے آنے تک وہ تیرے پاس رک جائے گی، تو کچھ دیر جا کر آرام کر لے پتر۔ ذوالفقار شاہ نے زورین کے سر پر ہاتھ رکھتے شفقت سے کہا۔ زورین نے سر اٹھا کر ان کا مہربان چہرہ دیکھتے اسبات میں ہلایا۔ پھر حفصہ بیگم نے بھی زورین کو مزید ہدایت دیتے ہوئے اس کی پیشانی جم کر اس سے اوپر زیب کے روم میں جانے کی کہا، اور خود شوہر اور بیٹے کے ساتھ واپس لاہور کے لیے نکل گئی۔ زورین بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی اپنے بیڈ روم کی طرف آئی۔ اتنے کم دنوں میں نور اور شرینہ اس سے بے حد محبت
کر رہی تھی۔ وہ اسے بالکل بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ نور کی بزلہ سنجی پر تو نہ چاہتے بھی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی، اور اب وہی ہنسمکھ سی نور خود مخدوش حالت میں ہاسپٹل میں پڑی تھی۔ زورین کے دل اس وقت شدت سے علایا ارشاد سے بات کرنے کو مچل رہا تھا، مگر وہ سخت بے بس تھی کہ اس کے پاس نہ موبائل تھا، نہ اسے ان دونوں سمیت کسی اور کے نمبر کا پتہ تھا۔ وہ سوچتی ہوئی زیب کے روم میں چلی آئی۔ روم بہت کشادہ تھا، جیسے گرے اور کریم کلر کے تھیم کے ساتھ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دروازے کی بائیں طرف سیٹنگ ایریا تھا، جہاں خوبصورت سے کریم و گرے پرنٹ کے صوفے کے ساتھ میچنگ پردے پڑے تھے۔ چھت کے درمیانی حصے پر لٹکتے جھومر اور چھت پر نصب LED لائٹس روم کو بے حد خوبصورت لک دے رہی تھی، جبکہ دائیں طرف لگی اسٹائلش سی لکڑی کی بڑے سائز کی 2 الماریوں میں موجود کتابوں کو دیکھ کر زورین کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ زیب اور کتابیں 2 الگ الگ چیزیں تھیں۔ کتابوں کی الماریوں کے آگے 3 دروازے تھے جو شاید باتھ روم اور ڈریسنگ روم کے تھے۔ ستائشی نظروں سے چاروں اور دیکھتی ہوئی اندر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ بیڈ کی سرانے دیوار پر زیب کی لارج سائز فوٹو فریم بھی لگی ہوئی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ نٹکھٹ سی نوری بھی اچھلتی کودتی اس کے پاس آ گئی۔ وہ اس حویلی کے مالی بابا کی چھوٹی بیٹی تھی۔ اس شاندار سی حویلی کے خوبصورت لان نوری کے بابا کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ نوری سے بڑی بہن سکینہ اشال کی ہم عمر تھی۔ نوری ابھی 16 سال کی تھی، مگر اس کی باتیں کسی 60 سال کی عمر رسیدہ عورت جیسی تھی۔ وہ زورین کو زیب کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ ہائے، آپ کتنی سونی ہیں! زیب بھیا کی ووٹی کو آپ جیسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ خود بھی کسی فلمی ہیرو جیسے رچ کے سونے لگتے ہیں، قسم سے آپ دونوں کی جوڑی بے حد حسین ہے۔ نوری خوشی سے آنکھیں میچتے بولی۔ زورین اس کی بات سن کر ہولے سے مسکرا دی تھی، اور پھر نوری نے نرم کھو سی زورین کی مسکراہٹ سے شے پا کر جو بولنا شروع کیا تو اس کی نان اسٹاپ چلتی زبان اور بے سروپا باتیں سن کر زورین کا دکھتا سر مزید دکھنے لگا۔ تمہاری اشال کے ساتھ خوب جمتی ہوں گی نوری، تم اسی کی طرح باتوں کی شوقین ہو۔ آپ کو کیسے پتا جی؟ میں تو اشال بیوی کی پکی سہیلی ہوں، ہم دونوں سارا دن حویلی میں مزے سے گھومتے پھرتے۔ مجھے بہت یاد آتی ہے۔ اشال کی سانس یعنی ممانی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جیسے ہی ٹھیک ہوں گی اشال بھی حویلی آ جائے گی، فکر مت کرو۔ اب تم جاؤ، میں کچھ دیر سو جاؤں گی۔ زورین نے نوری کو واپس بھیج دیا تھا۔ اس کی زندگی میں اچانک اتنی تیزی سے بدلاؤ آئے تھے کہ وہ اب تک بے یقین تھی۔ اپنی پچھلی زندگی کے متعلق سوچتی تو یقین نہیں آتا کہ اس کے میدان میں ڈھولتی زندگی کو کنارہ مل گیا۔ سارے الجھاؤ سلجھ گئے، مگر جس شخص سے اسے منسوب کیا گیا تھا خود ریاضی کے کسی مشکل سوال جیسا تھا، جسے حل کرنے سے زورین کی عقل قاصر تھی۔ زیب کا رویہ یاد آتے ہی اس کا دل نئے سرے سے دکھنے لگا، اور اسے سوچتے سوچتے نہ جانے کب زورین کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ پھر اس کی آنکھ کسی نامانوس سے شور کی آواز پر کھلی۔ کوئی چیز بہت تیزی سے اس کے پاس بج رہی تھی۔ زورین نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھول کر ان آوازوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر سے اس نے آواز کے تعاقب میں دیکھا اس کے پاس والی بیڈ کی دیوار پر تھوڑی دیر بعد ایک درمیانی سائز کی بال آ کر تیزی سے لگتی ہوئی واپس پیچھے جا رہی تھی۔ زورین نے بال کے تعاقب میں دیکھا۔ اس کے پیروں والی سائڈ پڑے صوفے پر ٹیک لگائے زیب فرش پر بیٹھا تھا۔ بال اسی کے ہاتھ میں تھی جسے وہ بار بار اپنے سامنے بیڈ کی قریبی دیوار کی طرف اچھالا تھا۔ بال تیزی سے دیوار پر لگتے ہوئے واپس زیب کی طرف جا رہی تھی، جسے وہ ایک ہاتھ سے کیچ کرتے دوبارہ دیوار کی طرف اچھال دیتا۔ ہو گئی نیند پوری؟ تم جتنے گھنٹے سوتی ہو اور جس وقت سوتی ہو، اس کا پورا حساب مجھے ایک پیپر پر لکھ کر دے دو، تاکہ مجھے یاد رہے کہ بیگم صاحبہ کو کن اوقات میں یا کتنی دیر تک نہیں جگانا چاہیے۔ اف، مجھے پتہ ہی نہیں کیوں اس بندے سے اتنا ڈر لگتا ہے۔ وہ سامنے بیٹھے زیب کو دیکھ کر سوچنے لگی تھی۔ حالانکہ زورین کو یوں اسپرنگ کی طرح اچھل کر بیٹھتے دیکھ زیب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، اور لبوں کے ساتھ اس کا لہجہ مسکرانے لگا تھا۔ زورین نے زیب کی بات کو تو سن لیا تھا، مگر اس کی مسکراتی آواز پر دھیان ہی نہیں دیا، اور ہڑبڑا کر سائڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر تیزی سے اوڑھنے کے بعد سر پر بھی جما لیا۔ اب کھانے کے لیے کچھ ملے گا، یا اماں کے جانے کے بعد ہمیں کھانے سے بھی ترسنا پڑے گا؟ صرف تمہارا رخ روشن دیکھ کر پیٹ بھرے۔ زیب نے مسکراہٹ چھپاتے اب دیوار پر بال مارنی بند کر دی، اور وہ اپنے پاس ہی فرش پر بال کو دھیرے دھیرے اچھالنے لگا تھا۔ ہمارے گھر پر کھانا ملازمین نہیں بناتے، شروعات سے کھانا اماں بناتی ہے، پھر آپ ہی بنانے لگی، اور جب سے اشال بڑی ہوئی تبھی سے وہ کچن سنبھال رہی تھی۔ اب اس کی شادی ہو گئی اور تم گھر آ چکی ہو تو ذمہ داری تمہاری ہے۔ اماں کو اس معاملے میں شکایت کا موقع مت دینا۔ وہ گو کہ اس بار زورین کو سنجیدگی سے سمجھایا تھا، مگر پھر بھی زورین کو اس کا لہجہ سمجھانے سے زیادہ تحکم بھرا لگا۔
تبھی وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بھاگتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ خود ہی زورین کو کھانے کا طعنہ دینے اور اسے اپنے گھر کا نظم و ضبط سمجھانے کے باوجود وہ انجان بن کر پوچھنے لگا، کھانا بنانے جا رہی ہوں۔ وہ بھی جواب دیتی ہوئی دروازہ کھولنے لگی۔ رکو! زیب کی ٹھہری آواز پر دروازے کے نوب پر رکھا زورین کا ہاتھ اپنی جگہ ساکت ہوا۔ زوجہ محترمہ، تابعدار تو تم واقعی ہو، تمہاری اس خوبی سے مجھے انکار نہیں، مگر فی الحال کھانا رہنے دو، رات کو بنا لینا، ابھی کے لیے میں بازار سے لاؤں، کھانا کچن میں رکھا ہے۔ سکینہ سے کہہ دیا تھا کہ جب تم جاگو گی بتا دوں گا، گرم کر کے لے آئے گی۔ میں نے بھی تمہاری وجہ سے اب تک نہیں کھایا۔ بال ایک طرف اچھال کر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتے زیب نے اسے اپنے قریب کیا، لیکن زورین نے سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ جب شوہر خفا ہوتا ہے تو بیوی کو اسے منانا چاہیے، نہ کہ خود خفا ہونا چاہیے۔ مجھے تو تم نے منایا نہیں، مگر میں تمہیں یوں اداس نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ مجھے تمہاری باتوں نے صبح ہرٹ کیا تھا، تبھی بس تھوڑا روڈ ہو گیا تھا، اس کے لیے سوری۔ وہ ایک ہاتھ سے زورین کے بالوں کو پیچھے سے ہلکا سا کھینچتے ہوئے بولا تھا، مگر وہ کسی ساکت بے جان بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ نہ اس نے زیب کو روکا، نہ ہی اپنے چہرے پر کوئی تاثر آنے دیا، خوشی، شرم یا ناگواری کچھ بھی نہیں، جبکہ زیب نے ایک ہاتھ سے اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ زورین، آئی ایم ریئلی سوری نا، بہت زیادہ خفا ہو؟ وہ وہی دل پگھلاتا لہجہ، نہیں، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ اپنے گرد بندھے زیب کے ہاتھوں کو کھولتے بولی، مگر زیب نے کھینچ کر دوبارہ اپنے قریب کیا۔ کھانا وانا بعد میں، پہلے یہاں میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دو، خفا ہو مجھ سے؟ نہیں، زورین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھیرے سے کہا۔ پھر یوں خاموش کیوں ہو؟ وہ اس کی پھیلی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتا بولا، آپ نے کب مجھے زیادہ بولتے دیکھا؟ میں تو شروع سے خاموش ہی رہتی ہوں۔ زیب کی جذبے لٹاتی نگاہوں سے نظر چرا کر بولی، مگر مجھ سے باتیں کیا کرو، جو بھی تمہیں اچھا لگتا ہے، اپنی پسند ناپسند، اپنے دل کی باتیں، اپنی فیلنگز، جو کچھ تمہارے دل و دماغ میں ہوتا ہے بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ ذلیل ہونے کے لیے؟ زیب کی بات سن کر جواب اس کے لبوں پر فڑفڑا کر رہ گیا، مگر وہ اپنے دل میں آئی بات کہہ کر دوبارہ سے اپنی شامت کو آواز نہیں دینا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، آئندہ کیا کروں گی، مختصر جواب دے کر اس نے خود کو پھر سے زیب کی گرفت سے چھڑوانا چاہا۔ کہاں جا رہی ہوں؟ زیادہ بھوک لگی کہ ہے کیا؟ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو، میں جانتا ہوں کہ تم لاکھ منع کرو مگر مجھ سے بہت خفا ہو۔ بتاؤ کیا کروں تمہاری خفگی دور کرنے کے لیے، جو تمہارے ہونٹوں پر دوبارہ مسکراہٹ لے آئے؟ بتاؤ نا، کیسے ازالہ کروں؟ تم پر غصہ کیا، سختی سے بات کی، اس کے لیے تم اپنے مجرم کو جو دل چاہے سزا دے سکتی ہو، وعدہ اف تک نہیں کروں گا۔ بس یوں اداس مت رہو۔ تم گاڑی میں بھی پورے راستے یوں ہی گمسم سی رہی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، خود پر ڈھیر سارا غصہ بھی آیا۔ مجھے تمہارے ساتھ ایسے بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں نے صحابیہ اور مشل بھابی کی باتیں سنی تھی، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا کہہ رہے تھے، اسی لیے میں نے تم سے کہا کہ میرے ساتھ چلنا، تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، بس طریقہ اور لہجہ غلط تھا۔ میں واقعی بہت برا ہوں، مگر تمہیں پتہ ہے زورین کہ تم بہت اچھی ہو، بہت خوبصورت اور معصوم، میں تمہاری اس معصومیت کا دیوانہ ہوتا جا رہا ہوں۔ وہ اسے اپنے حصار میں قید کیے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ زورین کو اپنے سر میں جکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جانتی تھی کہ محض وقتی کیفیت تھی، صرف تب تک کے لیے جب تک زیب کا قرب مطلوب تھا، اس کے بعد زیب شاہ اس کے لیے دوبارہ سے انجان ہوتا، اپنی زبان سے پھر جاتا، خود کو زورین کا مجرم کہنے والا، قربت کے ان لمحوں کے بعد دوبارہ سے خود کو حاکم بن جاتا اور زورین کو محکوم سمجھنے لگتا، لیکن تبھی وہ وقتی طور پر اس کی باتوں کے جال میں پھنسنا نہیں چاہتی تھی، وہ صرف اسے استعمال کر رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، زورین نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ کون؟ زورین سے الگ ہوتے منہ بنا کر بولا، زیب بھیا، آپ کا فون کچن میں رہ گیا ہے، اب بار بار بج رہا ہے، اسی لیے آپ کو دینے آئی۔ باہر سے آتی سکینہ کی آواز سن کر زیب نے اپنی گرفت میں موجود زرین کو آزاد کیا۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہے؟ تجھے اتنی جلدی میری یاد نے بے قرار کر دیا؟ ابھی تو ملاقات کر کے آیا تھا، کمینے سالے، ولن! کتنی دیر بعد تھکا ہارا آ کر بیوی سے دو باتیں کرنے بیٹھا تھا، مگر تو منحوس آدمی بے وقت ٹپک پڑا۔ اچھا سن رہا ہوں، بول۔ واٹ؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ابے اب تجھے کون سے والے کتے نے کاٹا؟ دیکھ سیف، رک جا، پہلے سمجھ لے، ارتضیٰ بھیا نام کے جو جلاد ہیں نا، وہ تجھے گھسیٹتے پھانسی کے پھندے تک لے جائیں گے اور بنا آخری خواہش پوچھے پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ مان جائے، فضول خواہشیں چھوڑ دے، پھر وہ جو تیرے برو ہے چھوٹے جلاد یار، وہ دونوں تجھے دھر لیں گے۔
زیب کی بوکھلائی آواز میں کی جانے والی بے سروپا باتیں سن کر زورین نے بغور سے دیکھا، مگر وہ بنا زورین پر دھیان دیے روم میں موجود دائیں طرف کے تیسرے اور باقی 2 دروازوں سے قدرے دور آخری دروازے کی طرف بڑھا تھا اور دروازہ کھول کر اس کے پیچھے غائب ہو گیا۔ زورین دل ہی دل میں شکر مناتے بیڈ سے اٹھی تھی۔ شکر تھا کہ اس کے سر سے بلا ٹل گئی۔ 2-3 گھنٹے کی نیند لے کر وہ اپنے 5 بیٹوں کے جاگنے سے پہلے ہی خاموشی سے نور کے پاس ہاسپٹل چلے آئی۔ ہاسپٹل موجود عزیر اور اسجد سمیت انہوں نے حفصہ بیگم اور شرینہ کو بھی سب مہمانوں کے ساتھ زبردستی گھر بھیج دیا تھا۔ شرینہ اور حفصہ بیگم واپس آنے کو تیار نہ تھی، مگر ارکم ملک کو پتہ تھا سخت بے آرامی کی وجہ سے شرینہ سمیت حفصہ بیگم بھی سخت تھکی ہوئی تھی، اسی لیے ان کا گھر جا کر آرام کرنا ہی ضروری تھا۔ ارکم ملک کے شدید اصرار پر وہ دونوں عزیر اور اسجد کے ساتھ واپس چلی گئی تھی۔ نور کی کنڈیشن میں کافی سدھار آ گیا تھا۔ شرینہ وغیرہ کے جانے کے بعد نور جو خاموشی سے آنکھیں موندے بستر پر پڑی ہوئی تھی، ارکم ملک کی مخصوص خوشبو کو محسوس کر کے ان کا دل تیزی سے ڈوب کر ابھرا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد یہ ان کی ملک صاحب سے براہ راست پہلی ملاقات تھی۔ نور، کیا ابھی مجھ سے شدید خفا ہے؟ تھکے تھکے قدموں سے چلتے نور کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گئے اور ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ سے خفا ہو کر میں کیسے جی سکتی ہوں ملک صاحب؟ کوشش کی تھی آپ سے خفا ہونے کی، دیکھیں موت کی دہلیز پر کھڑی ہوں۔ پھر مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہی تھی؟ میں نے آپ کا دل دکھایا تھا تو سامنے رہ کر مجھے سزا دیتی، مگر بن بتائے مجھے چھوڑ کر جاتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں جو رادیہ کے بعد شرینہ اور آپ کے سارے مر مر کر جینے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کے اس اقدام سے میرے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ کو اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتا نور۔ آپ جانتی تھی کہ میں تو پہلے ہی اپنی بدعمالیوں کا بوجھ دل پر لیے جی رہا ہوں، آپ کے اس عمل سے مزید ندامتوں کا بار میرے کندھوں پر آ گرتا۔ آپ میرے بنا رہ لیتی، مگر میں آپ کے بنا کیسے رہتا؟ شرینہ آپ ہی کے سہارے، ان کی ذات میں بیک وقت آپ کو ہر وہ رشتہ ملے گا جس کی آپ کو شروعات سے اب تک ضرورت ہے۔ آپ کی بہترین دوست آپ کی بیوی اور آپ کی محبوبہ ہے۔ میں نہیں جانتی کہ رادیہ کے عشق کو آپ اپنے دل میں کس درجے پر رکھتے، مگر میں صرف آپ کی زندگی کا پچھتاوا ہوں۔ نور بند آنکھوں کے ساتھ بولی تھی۔ دوسری بیوی جو آپ کی زندگی میں بس اپنی ضرورت اور مجبوری کے تحت شامل ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی، پہلے سے جانتی تھی، میں آپ کے قابل نہیں تھی، کیونکہ میں نہ اتنی تعلیم یافتہ تھی، نہ ہی آپ کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی تھی میری۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ دوسری بیوی بن کر آپ کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد مجھے کبھی بھی آپ کی پہلی بیوی کے برابر کا درجہ نہیں ملے گا، اور ملتا بھی کیوں؟ زبردستی میں آپ کی زندگی میں آئی تھی آپ ہی نہیں، نور نے کہتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول کر ارکم ملک کو دیکھا، اور ارکم ملک دہل کر رہ گئے تھے۔ نور کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ بہتے درد نے ان کی زبان کو گم کر دیا تھا۔ آپ نے اپنی زندگی کی 2 بڑی غلطیاں کی ملک صاحب، ان غلطیوں نے خسارے آپ کا نصیب کر دیے۔ آپ نے اپنوں کی محبت میں اپنی زندگی کی خوشیوں کو قربان کیا، یہ آپ کی پہلی غلطی تھی۔ بیوی کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش میں آپ نے سونے اور پیتل کو برابر کا درجہ دیا، یہ آپ کی دوسری غلطی تھی۔ میں آپ کی مجبوری تھی، محبت نہیں، مگر اس بات کا احساس آپ نے مجھے ایک عمر نکلنے کے بعد کروایا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر شروعات میں ہی اپنی غلطیوں کا احساس کر لیتے تو مجھ سمیت رادیہ پچھتاؤں کی صورت آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوتی، لیکن دیر اب بھی نہیں ہوئی ہے۔ رادیہ تو چلی گئی، میں بھی چلی جاؤں گی، مجھے پورا یقین ہے آپ ہی آپ کو سنبھال لے گی۔ ان کی موجودگی میں آپ اپنی زندگی کے ان پچھتاؤں سے جلد نکل آئیں گے اور ایک پرسکون زندگی گزاریں گے۔ آپ کے بنا زندگی جینے کی عادت نہیں ہے، نور کا ہاتھ چہرے سے لگاتے ہوئے ضبط سے بھر آئے لہجے میں بولے۔ آنکھیں درد کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، آپ ہی کے ساتھ جی لیں گے۔ نور نے ان کی سرخ پڑتی آنکھوں سے نظر چڑھاتے ہوئے کہا، نہیں جی سکا تو؟ وہ درد سے چور لہجے میں پوچھ رہے تھے، جس کا نور کے پاس جواب نہ تھا۔ اگر چھوڑ کر ہی جانا تھا تو 15 سال پہلے اتنے جتن کر کے بچایا کیوں تھا؟ آپ نے مجھے زندگی کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا، یاد ہے اپنے الفاظ کیا کہا تھا آپ نے کہا تھا ملک صاحب رادیہ آپ کے بنا خاک ہو گئی تو آپ زندگی سے منہ موڑ رہے، مگر نور کی سانسوں کی ضمانت بھی تو آپ کا ساتھ ہے، آپ سے بچھڑ کر نور بھی مٹ جائے گی، لیکن اب آپ اپنی ہی کہی بات سے مکر رہی ہے نور، اب آپ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ کیا میری غلطیوں کی سزا اتنی بڑی ہے کہ مجھے جسم سے سانس کھینچ لینے جتنی اذیت سے گزرنا پڑے؟ آپ اور شرینہ دونوں میرے لیے دل اور دماغ کی طرح ضروری ہے، دونوں میں سے ایک نے بھی مجھ سے دور رہنے کی کوشش کی تو میرا جسم بے جان ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں اپنے لفظوں سے جو زخم میں نے آپ کے دل پر لگائے ہیں ان کا بھرنا آسان نہیں، مگر اسے میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دے نور، اتنی کڑی سزا مت دے مجھے۔ نور کا ہاتھ اپنے گال سے لگائے بے بسی اور درد کی آخری حد تک پہنچ کر خود کو بالکل ہار بیٹھے، ضبط ٹوٹ گیا، آنسو لڑیوں کی صورت گالوں پر بہتے ہوئے چلے جائے تھے۔ نور نے ارکم ملک کے اس ٹوٹے بکھرے روپ کو دیکھ کر بے بسی سے آنکھیں موند لی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کر لے ملک صاحب، اپنی وجہ سے میں آپ کو یوں روتے تڑپتے نہیں دیکھ سکتی۔
آپ کو کھونے سے ڈرتا ہوں۔ وہ ان کا ہاتھ دوبارہ سے چھوتے ہوئے بولے، نور کو دوبارہ خوش گمانیوں کے حوالے مت کریں، یہ اٹل حقیقت ہے۔ ارکم ملک نے مستحکم لہجے میں جواب دیا، آپ مان چکے ہیں کہ میں چھوٹی سوچ والی ایک ان پڑھ اور جاہل عورت ہوں، اسی لیے مجھے مزید دھوکے مت دے، دوبارہ آپ سے امیدیں وابستہ کر لوں گی میں۔ نور نے اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے نکالنا چاہا، لفظوں کے جتنے کوڑے مارنے ہیں مار لے، میرا دل بھی سینے سے چیر کر نکال لیں گے تب بھی احتجاج نہیں کروں گا، بس میری آنکھوں کے سامنے رہے، آپ کو دیکھے بنا میرا دن نہیں گزرتا، آپ کی اس خوبصورت مسکراہٹ کے بنا میری زندگی کا ہر رنگ پھیکا ہے۔ نور کے چہرے پر پھیلتے آنسوؤں کو صاف کرتے بولے، اپنے آنسو بھی پونچھ ڈالے، آپ کی طرح مجھے بھی آپ کو روتا دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے۔ نور نے دوبارہ سے آنکھیں کھولتے ہوئے ان کے چہرے کو دیکھا، تبھی ارکم ملک نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اسی وقت دروازے پر آہٹ محسوس کر کے ارکم ملک جلدی سے سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ السلام علیکم پاپا، ماما جان کیسی ہے؟ بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ ارتضیٰ اندر داخل ہوا تھا، ساتھ میں سنجیدہ سی علایہ بھی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، اب بہتر ہے؟ ارکم ملک کی آواز رونے کے باعث بھاری ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ نے چونک کر باپ کا چہرہ دیکھا اور پھر جیسے وہ سب سمجھ گیا۔ علایہ بھی سسر کو سلام کرتی نور کے پاس چلی آئی اور جھک کر نور سے اس کی خیریت دریافت کرنے لگی، جبکہ ارتضیٰ نے بھی آگے بڑھ کر ماں کے پاس آتے ان کی پیشانی چومی۔ آپ کے بنا گھر بالکل سونا ہو چکا ہے ماما جان، جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تاکہ ملک ہاؤس کی رونقیں واپس بحال ہو جائے۔ ہمارے گھر کی اصل رونق تو تم لوگ ہو میاں جان، تم اب اپنے گھر پر رہو۔ کامی سالوں بعد لوٹا ہے، میرے زر کا اکیلا پن بھی دور ہو گیا، تمہیں بہت یاد کرتا تھا۔ میری یہی دعا ہے کہ آگے بھی اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہی جوڑ کر رکھے اور زندگی کی بہاریں دکھائے، تم تینوں کو اپنی اپنی بیویوں کی ہمراہی میں ڈھیروں خوشیاں عطا کرے، آمین۔ نور نے بیٹے کو محبت سے دیکھتے دعائیں دینا شروع کر دی تھی۔ نور کے سرہانے بیٹھی علایہ نے چور نگاہوں سے ارتضیٰ کو دیکھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، بلکہ ماں کی دعاؤں پر دھیرے سے مسکرا دیا۔ شکریہ ماما جان، بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ارتضیٰ نے سپاٹ چہرے کے ساتھ ماں کے سرہانے بیٹھی علایہ پر ایک نظر ڈال کر نور کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ خود نور کے پیروں کی طرف کھڑا ارکم سے باتیں کرنے لگا تھا، جو بیڈ کے پاس والے اسٹول پر خاموشی سے بیٹھے تھے۔ وہ بات کرتے ان کا بجھا ہوا چہرہ اور انداز بار بار دکھ رہا تھا۔ وہ اپنے پاپا کا درد اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا، تبھی اس نے دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ ایک بار پھر اپنی ماں کو باپ سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ صبح 5 بجے اس کی امریکہ کے لیے فلائٹ تھی۔ ارکام اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آنا چاہتا تھا، مگر اس کے گھر پر ان دنوں جو حالات تھے ان کو دیکھتے ایلین نے خود ہی اسے منع کر دیا۔ وہ ہوٹل کی گاڑی سے ہی ایئرپورٹ جا رہی تھی۔ شام کو کچھ دیر کے لیے ارکام کے گھر بھی گئی تھی۔ اس نے ان سب کے لیے جو گفٹ خریدے تھے انہیں دے کر واپس ہوٹل چلی آئی۔ اپنے روم میں آتے ہی پیکنگ کر کے اس نے سارا سامان سیٹ کیا اور پھر ڈنر کر کے اس نے ارکام کو کال کی۔ کافی دیر اس سے بات کرنے کے بعد اس نے بھاری دل کے ساتھ ارکام سے الوداعی کلمات کہتے ہوئے فون رکھ دیا اور گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ اسے 2 بجے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا، ابھی اس کے پاس کافی وقت تھا، تبھی کچھ دیر سونے کے ارادے سے وہ بوجھل دل لیے بیڈ پر چلی۔ ایک بار پھر امریکہ میں اپنے اور ارکام کے ساتھ بتائے گئے ان پلوں کو سوچنے لگی تھی۔ وہ تکیے میں منہ دیے بے آواز رونے لگی تھی اور روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے نیند کے آغوش میں اترے۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے خود پر بہت بھاری بوجھ گرتا محسوس ہوا، ساتھ ہی اپنے چہرے پر کسی کی انگلیوں کا لمس بھی اس کے حواسوں کو بیدار کرنے کی وجہ بنا۔ چہرے کے بعد اپنی گردن اور پھر کان کے پاس کسی کی سانسوں کی آواز نے اسے مکمل بیدار کر دیا۔ اس کی نیند ویسے ہی بہت ہلکی تھی، وہ ذرا سی آہٹ پر چونک کر جاگ جایا کرتی تھی۔ ابھی اس نے فوراً آنکھیں کھول کر دیکھا، روم کی مدھم لائٹس میں خود پر جھکے سیف کا چہرہ دیکھتے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جو اسے جاگتے دیکھ کر سختی سے اپنے آہنی حصار میں جکڑ چکا تھا۔ تبھی شوق کی کیفیت میں پڑی ایلین نے تکلیف کی شدت سے زور سے چلانے کے لیے اپنا منہ کھولا، مگر اس کا ارادہ بھانپتے ہی سیف نے فوراً ایک ہاتھ اس کے منہ پر جماتے اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ چپ! اگر چیخنے کی کوشش کی تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ چیخنا تو دور بولنا بھی بھول جاؤ گی، اسی لیے غلطی سے بھی حلق سے آواز نکالنے کی غلطی مت کرنا۔ انگلش میں کی گئی سرد فنکارتی سرگوشی نے ایلین کو خوف سے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سیف نے طنزیہ انداز مسکراتے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا، مگر پھر اس کی اگلی جارحانہ پیش قدمی پر نہ چاہتے بھی ایلین کے لبوں سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی، لیکن سیف کے زوردار تھپڑ نے اسے ایک بار پھر سے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔